فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذين ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہاری ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو
बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिलाशुबा इसे राह रास्त दिखा दी गई। तफसीर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह आल इमरान और चौथा पारा चल रहा है। इसमें अभी जो आयत नंबर 100 और 101 में हम देखें जो मजमून है कि मदीना के अंदर उमूमन जो कबाइल थे औस और खजरज, और वहाँ पे जो क़यादत और सियादत थी वो यहूदियों की थी, और यहूदी उलमा का वहाँ पे इतना ज़ोर और असर था कि औस और खजरज जो दो कबाइल थे इनके दिलों में उनका रौब बैठा हुआ था। उन यहूदी उलमा के ख़िलाफ़ या उनकी बातों के ख़िलाफ़ इनके लिए बड़ा मुश्किल था कुछ करना। तो उमूमन वो यहूदी उलमा, उनके असर की वजह से एक ख़दशा और डर रहा करता था कि कब ये अहले मदीना यहूद की बातों में आ जाएं, उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आ करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को या आपका साथ छोड़ दें। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुम इन अहले किताब में से, यहूद व नसारा में से या इनके उलमा में से किसी की भी अगर पैरवी किए तो तुम ये कैसे कर सकते हो? तो तुम्हें तुम्हारे ईमान से, जिस सीधे रास्ते पर, जिस सिराते मुस्तकीम पर तुम हो, उससे तो तुम्हें हटा देंगे। इनके, क्योंकि इनके दिलों में तो बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है। ये तो चाहते ही नहीं है कि अहले मदीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें। इसलिए इनसे कहा गया है कि देखो, बेहतरीन पनाहगाह तुम्हारे लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अल्लाह की ज़ात हैं। तुम्हारे दरमियान नबी मौजूद हैं, नबी की बात मानो और अल्लाह की पनाह में आ जाओ। और जो कोई अल्लाह से चिमट जाए, अल्लाह की पनाह में आ जाए, तो वो तो सीधे रास्ते की हिदायत पा गया। अब उसे कोई भटका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता है। जी आगे तर्जुमा पढ़ें। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना इससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो। अल्लाह ताला इस वक्त की नेमत को बयाद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बस तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, तो इसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। तुम इन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलील आ जाने के बाद भी तफर्रुका डाला और इख्तिलाफ किया। इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन बाद चेहरे सफ़ेद होंगे और बाद सिया, सिया चेहरे वाले से कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? अब अपने कुफ्र का अजाब चखो। और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होंगे और इसी में हमेशा रहेंगे। अय नबी, हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। तफसीर करें। जी अब यहाँ पहले यानी 100 आयत नंबर 102 और 103 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत को मजबूत किस तरह बनाया जाए उसके अहम उसूल बयान किए हैं, जिसमें से पहला उसूल है वो तक़वा, और दूसरा है बाहमी इत्तिहाद और इत्तिफाक।
یہ دو اصول ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں کی طاقت اور قوت مضبوط ہو سکتی ہے، جس میں پہلا اصول ہے تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ کے حق کے مطابق ہو، یہ تقوی ہے۔ پھر ہم دیکھیں تقوی کے بھی کئی مقام ہوتے ہیں۔ ادنا درجہ تو وہ ہے اس کا کہ کفر و شرک سے بچا جائے، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ اس چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ جو تقوی کا سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، جو عموماً انبیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے، کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچانا، اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا، اپنے دل کو آباد رکھنا۔ اب یہ ہے کہ حق کا تقاتی، تقوی کا حق کیا ہے؟ ایک مرفوعاً ایک روایت ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر ولا ینسى ویشکر فلا یکفر۔ حق تقوی یہ ہے، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا جو دوسرا باہمی اصول جو ہے، دوسرا اہم اصول جو اللہ نے بتایا، وہ باہمی اتفاق ہے۔ اتحاد اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے مطلوب ہونے پر اور جس کے محمود ہونے پر دنیا میں کسی بھی انسان کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ آدمی آپس میں لڑے جھگڑے یہ بہتر اور مفید نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر جماعت لوگوں کو متفق کرنے کی، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت دیتی ہے، لیکن ہم دیکھیں دنیا کے حالات اور دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے دعوت کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ انسانیت آج گروہوں میں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر فرقہ اور ہر فرقے کے اندر پھر فرقہ، پارٹی، یہ ایک محدود لامحدود جو ہے سلسلہ ہے، اور دو آدمیوں کا اتحاد و اتفاق ایک افسانہ بن کر رہ گیا۔ چونکہ وقتی فائدے کے تحت چند آدمی کسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور جب سب کی غرض پوری ہو جائے یا ناکامی ہو جائے تو وہ اتحاد اور اتفاق لوگوں کا پارا پارا ہو جاتا ہے، بلکہ عداوت اور دشمنی تک آ جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ، ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو چاہتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق متحد کرے، اور جب دوسرے لوگ خود اپنا بنایا ہوا کوئی نظام اور کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو ان سے متفق ہونے کے بجائے اور متحد ہونے کے بجائے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی سمجھ میں نکل کے آتا ہے: افتراق، انتشار، آپس میں اختلافات۔ آج انسانیت اسی میں دھسی ہوئی ہے اور اسی میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں قرآن کریم نے اتحاد اور اتفاق کے لیے صرف واعظ نہیں دیا، بلکہ اس کو حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک بہت ہی عادلانہ اصول اور نظام دیا ہے، جس کے ماننے سے کسی بھی گروہ کو اختلاف نہیں، اور وہ نظام، وہ پروگرام کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں کا بتایا ہوا بھی نہیں، بلکہ عقل اور انصاف کے مطابق اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں یہودی نظام تورات کو مانتا ہے، نصارہ نظام انجیل کو، اور اللہ کا بھیجا ہوا جو نظام ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں
ہمارے سامنے ہے۔ اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور باپ دادا کی تقلید سے ذرا بلند ہو کر ذرا سا عقل سے کام لے تو اسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیغام جو ہے قرآن کی صورت میں جو آپ لے کر آئے، اس کے سوا کوئی نظام اللہ کے نزدیک آج قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نظام کو اپنا کر اور اسی نظام کو اپنانے کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے مل کر تھام لے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ کے اس بھیجے ہوئے نظام حیات قرآن پر مضبوطی سے عمل کرے، اور سب مسلمان اس معاملے پر باہم متفق اور متحد ہو جائیں۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم جب اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کے بھٹکنے کا اور آپس میں اختلاف اور انتشار کا کوئی بھی وہاں پہ رکھنا اور کے لیے کوئی بھی کمی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ دو اصول بتا دیے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق اور ان کی قوت کا، کہ ایک تو تقوی اختیار کیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر دلوں میں اللہ کی رضا جوئی نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کا منشا نہ ہو، بلکہ اپنا ذاتی غرض اور مفاد ہو، تو پھر اتحاد تو مشکل ہے۔ اور دوسرا اصول ہے کہ سب لوگ اللہ کی رسی کو، وہ عادلانہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں لے کر آئے ہیں، اس کو اپنا لیں۔ جی آگے پڑھ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہوں گے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کی دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینے میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 118 نمبر آیت کا جو مضمون ہے، دیکھیں ہم کہ اللہ رب العزت نے بہت اہم مضمون بیان کیا۔
ہماری ملت کے لیے اور ہماری سلطنتوں کے لیے جو مسلم ہیں بڑا اہم ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی اور کو اپنا معتمد اور مشیر نہ بناؤ، اپنا رازدار۔ بتانہ کے معنی ہوتے ہیں دوست، رازدار، بھیدی۔ اللہ اپنی ملت کے سوا، اپنے والوں کے سوا کسی غیر کو اپنا معتمد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ جو اہم پیغام دیا ہے امت کو کہ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور اپنی ملت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات بڑی اہم ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست اور رازدار نہ بنایا جائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ مسلمانوں نے جو اس تعلیم کی خلاف ورزی کی ہے تبصرہ کیا ہے کہ قد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اہل الكتاب کتبا وامناء وتسود بذلك عند جملۃ الاغنیاء من الولاة والامراء۔ یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، اور اس ذریعے سے وہ جاہل، مالدار اور عمرہ پر مسلط ہو گئے۔ آج بھی کسی بھی سلطنت اور کسی بھی مملکت میں جس کا قیام آپ دیکھیں کسی خاص نظریے پر ہو، وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا ہے مشیر اور معتمد اور رازدار نہیں بنایا جاتا۔ آپ رشیا لے لیں، چائنا لے لیں، جہاں پہ کمیونزم ہے، جو کمیونزم کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہاں اس کو ایسا عہدہ نہیں دیا جاتا جو مملکت کا راز اور مشیر بن جائے۔ لیکن اسلامی حکومتیں آپ دیکھیں، ہم تاریخ پڑھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کے زوال کا بھی ایک سبب یہ بھی تھا کہ کثرت سے مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدار جو ہے غیر مسلموں کو بنا لیا تھا۔ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے اس میں بھی اس بات کو کافی عمل دخل تھا۔ آیت مذکورہ میں ہم دیکھیں اس حکم کی جو وجہ اللہ نے بیان کی، لا یعلونکم خبالا، یعنی وہ لوگ تمہیں وبال اور فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی بھی لمحہ وہ خالی نہیں جانے دیں گے۔ تمہیں دکھ پہنچے، تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کے دلوں کی آرزو ہے، ان کے دلوں کی خواہش ہے۔ لہذا مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور مشیر نہ بنائے، کیونکہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، منافقین ہوں یا مشرکین ہو، کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی حقیقی خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر انہیں نقصان پہنچائیں، دینی اور دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، اور یہ کسی نہ کسی تدبیر سے، ہر طرح کے مکر سے یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے، جو غلاظت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے اگلتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ دیکھیں آپ، ودو ما عنتم کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ جملہ کافرانہ ذہنیت کی بڑی اچھی ترجمانی کر رہا ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں بھی مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کافرانہ ذہنیت کی مزید وضاحت اس جملے سے بھی ہو رہی ہے کہ ان تمسسکم حسنہ، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اگر کسی بری حالت میں، مصیبت میں پہنچتے ہیں مسلمان تو وہ یہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم اصول اللہ رب العزت نے اس میں دیا کہ مسلمان غیروں کو جن پر اعتماد اور بھروسہ کسی بھی حالت میں نہیں کیا جا سکتا ہے، اپنا رازدار نہ بنائیں، اپنا بھیدی نہ بنائیں، حکومت کے ایسے عہدوں پر انہیں نہ رکھیں جس سے وہ مسلمانوں کے راز چرا کر اور انہیں اندر سے اندر نقصان پہنچانے کی
کوشش کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل اعتبار ہیں، ناقابل بھروسہ ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمیشہ اس خواہش میں ہے کہ کسی طرح ان کو تکلیف پہنچے۔ جی ترجمہ آگے۔ چل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کی مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم ناحیت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد وہ 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ ظالم ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو آیات ہیں، یہ رکوع ہے، اس میں غزوہ احد کا پورا منظر ہے، اور اسی حوالے سے غزوہ بدر میں جو اللہ کی مدد آئی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ ہم غزوہ احد اور غزوہ بدر کا جب تذکرہ کہتے ہیں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں ایک چیز جو سمجھ میں ہم کو سمجھنی ہے کہ آیت نمبر 121 کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ترتیب رہی ہے غزوہ احد کے اندر خصوصاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جو ترتیب بنائی ہے اس کا اعتراف دنیا کے ہر مدبر اور دانشور نے کیا ہے۔ چنانچہ ایک مورخ ہے ٹامنڈر، اس نے لائف آف محمد میں یہ بیان کیا ہے، اس کا یہ جملہ ہے کہ برخلاف اپنے مخالفین کے جو بہت ہی ہمت اور شجاعت رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی فن حرب یعنی جنگ کی بھی ایک نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں جو دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقت تو یہ واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس امت کے رہبر کامل ہیں، مقدس نبی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم کمانڈر بھی ہیں۔ آپ نے جس انداز میں غزوہ احد میں مورچہ قائم کیا ہے اور لڑائی کا جو نظم قائم کیا ہے، اس وقت دنیا اس سے ناواقف تھی۔ آج جبکہ لڑائی کی جنگ کی فن حرب کی ایک مستقل یہ سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو آج دنیا سراہ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم کمانڈر ہو کر ابھرنا بھی غزوہ احد کے اندر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہے نا مزید اور بھی اہم پیغام ہم کو ملے گا۔ جی آگے پڑھیں۔ اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو
جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنی گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ تفسیر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ اسی سورہ میں بیان ہوا ہے، اور اسی غزوے پر تفسیریں بھی اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں ہم دیکھیں غزوہ احد کا جو نتیجہ رہا ہے کہ شروع کے اندر تو مسلمان غالب تھے، لیکن کچھ کہہ لیجئے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جن کی بنا پر بعد میں جنگ کا منظر بدل گیا اور کفار غالب ہوتے نظر آئے۔ تو یہ جو منظر بدلا ہے فتح کو شکست کی طرف، جس میں 70 صحابہ کرام کا شہید ہو جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا، لیکن پھر بھی اللہ نے دشمن کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں آپ دیکھیں تبصرہ اللہ رب العزت گویا کر رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ جو شکست تھی اس کے 3 عموماً وجوہات تھیں۔ نمبر 1 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے درے پر لگا دیا تھا، جو کسی وجہ سے اپنے جگہ پہ قائم نہ رہ سکے۔ ان میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی بنا پر ان تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ میدان جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی، بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں، جس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اور تیسرا سبب جو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم تھا وہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری میں، اطاعت میں اختلاف۔ ان لغزشوں کی بنا پر مسلمان کچھ دیر کے لیے پسپا ہو گئے اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ تو اس سے مسلمانوں میں بڑا غم اور حزن طاری ہو گیا، اور وہ غمگین ہو گئے کہ ہماری چند کوتاہیوں کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچ گئی، جیتی ہوئی بازی گویا کہ بدل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کو اس آیت کریمہ میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا میں
اللہ نے ان کی تسلی کی، یا کہہ لیجئے کہ ان کو یہ حکم دیا کہ رنج و غم میں اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی انرجی خرچ کرنے کے بجائے آنے مستقبل میں، فیوچر میں اپنے کام کی درستگی کی فکر کریں اور کامیاب بنانے کی فکر کریں۔ ایمان، یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انجام کار، غلبہ اور اقتدار تمہارا ہی رہے گا۔ لہذا جو ہو چکا ہو چکا، جو بھول ہو گئی ہو گئی۔ اب اس غم میں پڑے رہنا، ہم سے یہ بھول ہو گئی، ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، یہ سوچنا، یہ جو صحابہ کرام گویا کہ ٹوٹ چکے تھے، ہے نا، یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور ان میں ایک نئی تازگی، نئی روح پھونک دی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت صحابہ کرام کی کس طرح تربیت اور اصلاح فرما رہا ہے نا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ضابطہ اور اصول دے دیا کہ جو گزر چکا، گزری ہوئی چیز پر رنج و غم کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے فکر کی جائے، پلاننگ کی جائے، اور اپنی قوت اور اپنا دبدبہ بنانے کے جو اسباب ہیں، وہ اسباب کو حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ نئے کی جو غلطی ہو چکی ہے یا جو پیچھے گزر چکا ہے، اس پہ بیٹھ کے آنسو بہائے جائے یا اس پہ بارے میں زیادہ رنج و غم کیا جائے کہ ہم نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ سب سوچنے کے بجائے آگے کا لائے عمل تیار کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خصوصیت سے، ہے نا، مسلمانوں کو، ہے نا، یہ تنبیہ کی ہے کہ اب رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے کی فکر کریں، یہ عہد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت ہو، اپنی قوت اور شوقت کو بڑھانے کے لیے جو اسباب بھی مہیا کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں تاکہ دشمنوں پر رعب پڑے۔ جی آگے ترجمہ۔ ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھیر جاؤ گے، اور جو کوئی پھیر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ فرما، اور ہمیں کافروں کی مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی گفتگو ہوئی کہ غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس کی بنا پر بھی رسول اکرم لہذا اسی کے بارے میں یہ جو پہلی آیت جو ابھی تلاوت میں کی گئی کہ ترجمہ بھی ہوا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اولاً تو ہم یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا عشق، ان کی محبت اور چاہت یعنی کس حد تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب صحابہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا گزرا ہوگا ان کے دلوں پر۔ وہی اندازہ لگا سکتا ہے جسے صحابہ کرام کی جانثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو، جس کو معلوم ہو کہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال، اولاد، جان، کیا چیزیں، ساری چیزیں
گنوا دینے کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور اپنے عمل سے بھی صحابہ نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ لہذا جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ سوچیں آپ کیا عالم رہا ہوگا کہ میدان جنگ گرم ہے، فتح کے بعد شکست کا منظر، ہار کا منظر آنکھوں کے سامنے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اس عالم میں وہ ہستی جس کے لیے اپنی جانیں لوگ قربان کر رہے ہیں، جو ساری کوششوں کا محور ہے، وہ بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک فطری نتیجہ، طبعی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بھاری جماعت سراسیمہ ہو گئی، بدحواس ہو گئی، میدان جنگ سے ہٹنے لگی۔ یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی بدحواسی کا نتیجہ تھا، لیکن اسلام سے خدا نخواستہ پھرنے کا کوئی شبہ اور وسوسہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاک باز فرشتہ صفت خصلت جماعت بنانا چاہتا تھا جو دنیا کے لیے نمونے عمل بنے۔ اس لیے ان کی اس ادنا سی لغزش اور اس ادنا سی کوتاہی پر بھی اللہ نے جو ہے تنبیہ کی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، کیا اگر وہ چلے جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے مشن سے ہٹ جاؤ گے؟ جو مشن تمہیں سونپا گیا ہے، جس کے لیے تم کر رہے ہو، وہ تو زندہ ہے اللہ رب العزت۔ اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو سے کہا جا رہا ہے صحابہ سے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں تمہارے کانوں میں یہ بات آئی بھی کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہم جس مشن کو لے کر یہاں میدان جہاد میں پڑے ہوئے ہیں اس مشن کو چھوڑ دیں، اس سے ہٹ جائیں؟ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دن تو جانا ہی جانا تھا، آج جائیں یا کل جائیں، لیکن وہ مشن جو انہوں نے آپ کے حوالے کیا تھا آپ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے تنبیہ کی ہے، تربیت کی ہے۔ اور پھر دیکھیں آیت نمبر 146 میں انہی لوگوں کی یہ دعا بھی نظر آ رہی ہے نا، کہ اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی، مصائب اور تکلیفوں سے نہ گھبرانا نہ کمزور ہونا، یہ سب بتانے کے بعد ایک عظیم الشان ان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھیے اور ہمیں دشمنوں پر غالب کیجیے۔ جی ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوج شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والے تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے
کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی متبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعض شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ تفسیر کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ آیات ترجمہ ہم نے سنا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جو لغزشیں ہیں جو وقتی طور پر ان سے سرزد ہوئیں، اللہ نے ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یہ جو آیات ابھی پڑھی گئیں ان میں وضاحت سے تفصیل سے آیا کہ اول تو اللہ نے ظاہری انعام اونگ کی شکل میں میدان جنگ میں ان کی تکلیف اور تکان کو دور کرنے کے لیے اونگ کی شکل میں، اور پھر بتایا کہ جو مصائب اور غم ان کو اس وقت پہنچا ہے وہ سزا اور عقوبت نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں، ایک تربیت ہے، اس تربیت کے انداز سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ دوبارہ بیان اس لیے ہو رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ جہاں آپ پچھلے رکوع یا اس سے پہلے کے رکوع میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پہ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے بیان کیا تھا، اور اس جگہ منافقین کا اس وقت ایک قول اور ان کی گفتگو اور ان کا ایک طعنہ تھا کہ ہم مسلمانوں سے کہتے تھے نا کہ اگر ہماری رائے پر یہ عمل کرتے تو آج یہ تکلیف نہ اٹھاتے۔ کفار کی ایک جماعت نے اس وقت رائے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی غزوہ احد کو لڑا جائے۔ اسی بنا پر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ راستے سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر ہماری بات یہ مان لیے ہوتے تو آج یہ تکلیف میں نہ آتے۔ اس لیے دوبارہ اللہ نے ہے نا ان انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے صحابہ کرام کی۔ اولاً تو ان کے اوپر اونگ کی شکل میں ہے نا ایک نعمت تاریخی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کو محبوبیت کا وہ مقام دینا چاہ رہا ہے جو عظیم غلطیوں اور لغزشوں کے باوجود بھی ہے نا اللہ رب العزت نواز رہا ہے کہ ان کو اولاً تو معاف اور درگزر کیا۔ اللہ نے ان کو معاف کیا، درگزر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں کہ قرآن آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، کسی بھی طرح کی کوئی سزا ان کے لیے تجویز نہیں ہوئی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کے متعلق ان آیات میں ایک بڑا سبق ہے، اور یہیں سے آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ کھل کے سامنے آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے کسی بھی طرح یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ رحم و کرم، عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کا عظیم خطاب دیا ہے، تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام پر غزوہ احد کے اسی واقعے کا ذکر کر کے طعن کیا، جو لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز کی معافی کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے اس پر طعن و تشنیع کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ لہذا
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ خود علامہ ابن تیمیہ نے اپنی ایک کتاب میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور جو خوریزیاں ہوئی ہیں ان میں کسی پر بھی الزام اور اعتراض کرنا، تنقید کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہم باز رہیں۔ وجہ یہ ہے، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تاریخ میں صحابہ کرام کے عیوب کے متعلق جو بھی روایات آئیں یا تو کثرت سے جھوٹی ہیں، غلط ہیں، جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض ایسی روایتیں جن میں کمی بیشی کر کے ان کو ان کے اصل کے خلاف کر دیا گیا، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام میں اجتہادی رائے کی بنا پر وہ معذور ہیں، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، اپنی رضامندی کا انہیں پروانہ دے دیا ہے۔ لہذا ان الحسنات یذہبن السیئات بھی ہے کہ اعمال صالحات سے برے اعمال کا بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے یعنی انسانوں میں سے کسی کے لیے یہ بھی روا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے عیوب پر انہیں ہم طعن و تشنیع کریں۔ جی، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آگے ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مارے ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے، بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں متبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، اور اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں اور جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی مابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں،
اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اسی سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ آگے تفسیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں آیت نمبر جو 159 ہے، اس میں ایک بہت اہم اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ تندخو سخت طبیعت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی کہ جو مرشد اور مبلغ اور جو مصلح ہوتے ہیں، جو داعی ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کے لیے چند صفات، چند خوبیوں کا ان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ خوبیاں نہ ہوں تو ان کے لیے جس مشن کو وہ انجام دے رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پہلی چیز پوری آیت میں ایک مصلح اور مبلغ کے لیے جن صفات کا، جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں پہلی خوبی ہے کہ سخت کلامی اور بد خلقی سے بچنا، برے اخلاق سے بچنا۔ دوسرے، لوگوں کی غلطی اور ان کے متعلق اگر کوئی تکلیف کی کوئی چیز صادر ان کی طرف سے ہو جائے تو انتقام کے پیچھے مت بھاگنا بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ تیسرے کی غلطیوں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر خواہی کو نہ چھوڑیں، واستغفر لہم، یعنی ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں بلکہ ان کے لیے دعا اور استغفار بھی کرتے رہیں، اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑیں۔ آیت مذکورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے ایک اور چیز کا حکم ہو رہا ہے، مشورہ لینے کا حکم، اور پھر مشورے کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مشورے کے بارے میں ہم دیکھیں قرآن کریم میں دو جگہ صراحتاً اللہ کا حکم آیا، ایک تو یہی آیت ہے اور دوسرے سورہ شورا کی آیت ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں کئی چیزیں مشورے کے تعلق سے، اولاً تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک مربی اور مصلح کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہیں کہ مربی اور مصلح کو سخت طبیعت کا نہیں ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ دوسرے، ہمیشہ اگر کوئی غلطی مامورین سے، ماتحتوں سے ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کے انتقام کے پیچھے پڑ جائیں، جیسے کہ صحابہ سے کچھ لغزشیں ہوئیں غزوہ احد کے موقع پر۔ اور تیسرے، ان کی خیر خواہی کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیشہ اپنے ماتحتوں کا خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ یہ لوگوں نے غلطیاں کی، ان کی وجہ سے مشن کو تکلیف پہنچی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اس لیے ان سے پوچھنا، ان سے بات کرنا، اور جو اہم معاملات ہیں اس میں مشورہ لینا، یہ سب چھوڑ دینا، یہ بھی نہیں، بلکہ انہیں پہلے سے جس طرح گفتگو ہو رہی تھی ویسے ہی ان سے مشورہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک مربی کے لیے ضروری ہے، ورنہ لوگ جڑنے کے بجائے بچھڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور اس مربی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لہذا مشن میں ناکامی کے اسباب میں سے ہے کہ ان اگر اخلاق کو نہ اپنایا جائے، جن اخلاق کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اللہ رب العزت توجہ دلا رہا ہے، تو یہ اخلاقیں، یہ خوبیاں اس مربی اور مصلح اور امیر اور داعی کے اندر ہونی ضروری ہیں جو کوئی مشن لے کر کے اٹھا، اور وہ بھی ہے نا ایسا مشن دین کا، ہے نا، دین کی تبلیغ، قرآن کی تبلیغ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات ہو جائیں۔ اس میں ایک آخری جو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ مشورہ، ان سے مشورہ لیا جائے۔ مشورے کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ شاورہم فی الامر یا وامرہم شورا بینہم، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قابل غور معاملات میں، جن میں حکومت کے متعلق بھی معاملات شامل ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائے معلوم کیا کریں۔ سورہ شورا کی جو آیت تھی امرہم شورا بینہم، وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر قابل غور معاملے جس میں کوئی اہمیت ہو، چاہے وہ حکم اور حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ باہم مشورے سے کام کیا کریں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ
کہ مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو قرآن کریم کے ارشادات اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسا معاملہ جس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، چاہے وہ حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے، باہمی مشورہ لینا یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت بھی رہی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس میں باعث برکت بھی ہے کام۔ اس لیے ہمیں ہر ایسا کام مشورے سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے مشورہ لیا ہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، اور بھی بہت سارے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بہت سارے مواقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے۔ تیسری چیز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے جو مشورہ لینا ہے اس کا درجہ کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس کی ہدایت خود اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آتی ہے، اور ایک کام کا طریقہ بھی متعین کر دیا جاتا ہے، اس میں تو کوئی مشورہ ہے نہیں۔ لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے ہیں، ایسے امور میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہے، اور آپ کی مجلسیں بھی مشورہ جہاں جہاں آپ نے لیا ہے وہ سب بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم کا صحابہ کرام سے جو مشورہ لینا ہے وہ ایسے ہی امور میں ہے۔ حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ کیا ہے، چوتھا مسئلہ، چوتھی چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دھیان دیں کہ حکومت اسلامی حکومت میں مشورہ، اسلامی حکومت ہی ایک شورائے حکومت ہوتی ہے جس میں امیر کا انتخاب ہی مشورے سے ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں خاندانی وراثت نہیں چلتی ہے، خاندانی وراثت اسلامی حکومت میں نہیں چلتی ہے، بلکہ اسلامی حکومت خود ایک شورائے حکومت ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات کی یہ برکت ہے نا کہ اسلامی حکومت شورائے حکومت ہوتی ہے، مشورے سے ہی امیر اور خلیفہ کا انتخاب ہوتا رہا ہے۔ یہ جو اصول رہا ہے دنیا نے اس اصول کو مانا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس اصول سے ہٹ گئے، آج دنیا اس اصول سے ہٹ گئی، جس کی بنا پر بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری تکلیفیں بھی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وہی بتلا دیتا، کسی بھی کام میں مشورت کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن امت کی مصلحت، لوگوں کی مصلحت اس میں تھی کہ مشورے کی سنت جاری کرائی جائے۔ اس لیے بہت سے امور ایسے پائے گئے اور چھوڑ دیے گئے ہیں جن کے سلسلے میں کوئی ہدایت اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لہذا ان امور میں مشورہ لیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے اسلامی حکومت کے بارے میں کہ لا خلافت الا عن مشورہ، یعنی شورائیت کے بغیر خلافت نہیں ہے، شورائیت کے بغیر خلافت نہیں ہے۔ اور اس کے ضروری ہونے کے لیے آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو رحمت سے تعبیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو ہے نا مشورے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اس کو میری امت کے لیے ایک رحمت بنایا۔ مشورہ گویا کہ ایک رحمت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے مشورے کے سلسلے میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلے کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے بعض ارشادات اور خود صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں اختلاف رائے کی صورت میں امیر کے ثوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، چاہے اکثریت اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن امیر کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے سب سے مشورہ لینے کے بعد اپنی ثوابدید کے مطابق کسی بھی ایک فیصلے پر ہے نا کسی ایک فیصلے کو منتخب کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب آیت کا ٹکڑا دیکھیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورے کے بعد آپ جب کسی جانب کو طے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس میں عزمتا کے لفظ میں
حکم کو نافذ کرنے کا پختہ ارادہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے، کہ امیر جس رائے پر بھی ہے نا پختہ ارادہ کر لے اور نافذ کرنا چاہے اس کو مانا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض وقت دلائل کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی، لیکن ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرما دیا کرتے تھے دوسروں کے مقابلے میں، جبکہ بہت سارے اکثر صحابہ ایسے موجود ہوتے تھے جو ابن عباس سے بھی عمر اور علم میں تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، اور بعض دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کی رائے کو جمہور صحابہ کی رائے کے مقابلے میں ترجیح دی۔ تو بہرحال امیر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق۔ چھٹی چیز کہ ہر کام میں تدبیر کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہتے ہیں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، چاہے وہ نظام حکومت ہو یا دوسرے امور میں ہو۔ مشورہ اور تدبیر کے بعد جو ہے ہمیشہ عزم اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے کہ وہی مدبر الامور ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے نا، لیکن اگر اپنی تدبیروں پر ہی لوگ بھروسہ کرنے لگیں اور اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو ناکامی کی صورت ہوگی، ہے نا۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں پختہ ارادہ کرنے کے بعد بھی جب ہم پختہ ارادہ کر لیں کسی بھی معاملے میں تو بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ جی آگے ترجمہ۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ایک خبر دینے والا صرف شیطانی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان ہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس کے لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائے، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنے کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ تفسیر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ایک اور چھوٹا سا کہہ لیجئے کہ غزوہ گویا کی ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں کفار مکہ احد کے میدان سے جب واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں افسوس ہوا کہ ہم غالب ہونے کے باوجود یوں ہی واپس لوٹ آئے بغیر کسی نتیجے کے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حلہ بول کے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جاتا۔ اس لیے انہوں نے واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔
اس وقت بذریعہ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے؟ تو 70 صحابہ کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو شدید طور پر غزوہ احد میں زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے پیچھے روانہ ہوئے، اور ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں پہنچے، اور وہاں انہیں ایک شخص ملا جس نے خبر دی کہ ابو سفیان تو بہت طاقتور لشکر لے کر، بڑا لشکر لے کر اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر صحابہ نے ایک زبان ہو کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہتر ہے۔ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے ابو سفیان نے خبر بھیجی تھی، لیکن مسلمان اس سے ذرا بھی جو ہے مرعوب نہ ہوئے، الٹا انہوں نے ایک شخص کے ذریعہ جو مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ خبر بھیجی کہ کیا کہتے ہیں، ابو سفیان سے جا کر کہیں کہ ہم ایک عظیم لشکر لے کر اس کے تعاقب میں نکلیں۔ چنانچہ وہ شخص جا کر کے ابو سفیان کو بتاتا ہے، ارے تم تو مسلمانوں کی پیچھا کرنے کی بات کر رہے ہو مدینہ پر، ہم وہ تو بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنا چاہتے، تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سننا تھا کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی یہ اطاعت دیکھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے اس آیت میں ان کی تعریف فرمائی ہے نا، اور اسے اللہ اور رسول دونوں کی طرف اس حکم کو منسوب کر کے اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ ورسول، جس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ آج جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں، رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتاتے ہیں، معاذ اللہ ان کے سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیت اور یہ ٹکڑا ہی کافی ہونا چاہیے کہ رسول کے حکم کو اللہ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جس سے واضح ہوا کہ رسول خود بھی اپنی ثواب دید پر مصلحت کے مطابق جو احکام دیتے ہیں ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دوسری جگہوں پہ بھی باقاعدہ سورہ غالباً سورہ نجم کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، وہی کی جاتی ہے، تو ہی رسول اس کے اوپر لب کشائی کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 179 میں جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے مومن اور مخلص منافق میں ہے نا ایسے جو حالات پیدا کیے گئے غزوہ احد میں، اس کا ایک مقصد بتایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، تاکہ جو مومن ہیں اور جو مخلص بھی ہیں ان میں اور منافقوں میں ایک طرح سے جدائی ہو جائے، امتیاز ہو جائے، لوگوں کا جو نفاق ہے وہ کھل جائے، ورنہ یہ آستین کے سانپ ہوں گے عین موقع پر اگر وہ شامل رہیں گے۔ تو اس لیے ایسی سچویشن، ایسے حالات پیدا کر کے منافقوں کے گروہ کو چھانٹ دیا گیا اور مومن اور مخلص کے گروہ کو ممیز کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کے معلوم پڑ جائے۔ ویسے اللہ تو سب کے بارے میں جانتا تھا، اللہ اگر نام لے کے بھی بتا دیتا وہی کے ذریعہ تو وہ بات نہ ہوتی۔ اللہ کی حکمت تو کچھ اور ہے نا، اللہ اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے نا، ساری حکمتیں تو اللہ ہی کو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایک چیز سمجھ میں آتی کہ اگر مسلمانوں کو وحی کے ذریعہ بتلا دیا جاتا کہ فلاں منافق ہے، تو مسلمان اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لیے کوئی ایسی حجت نہ ہوتی، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہوتی جس کی بنا پر اس کو منافق تصور کرتے ہے نا۔ منافق کہہ سکتے تم غلط کہتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم منافق ہیں؟ اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جن کی بنا پر منافقوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر کے وہ واپس آ گیا ہے نا، اور جو مخلص اور مومن رہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل رہے۔ جی آگے ترجمہ کریں۔
یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیل صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے، یا آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیت نمبر 185 کا جو مضمون ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں کو غلبہ ہو جائے اور انہیں دنیا کی ساری آسائشیں بھی مل جائیں، اور اس کے برخلاف مسلمانوں کو کچھ تکلیف، کچھ مشکلات، دنیاوی اسباب کی تنگی بھی پیش آ جائے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں، نہ غمگین ہونے کی بات ہے، کیونکہ یہ حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی رنج و راحت اور دنیا کا آرام یہ چند روزہ ہے۔ کوئی بھی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا کی راحت اور مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر دیکھا جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں۔ کل کا غریب آج کا مالدار غریب بن جاتا ہے۔ بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر تو سب ختم ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا عقل مند کا کام یہ ہے کہ اس چند روزہ راحت اور رنج کی فکر میں مستقل نہ پڑا رہے، بلکہ مرنے کے بعد کی فکر کرے۔ اس لیے اس آیت میں بتلایا گیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر آخرت میں اپنے کاموں کا بدلہ پائے گا۔ وہ اچھا کام جیسا کیا ہوگا ویسا پائے گا بدلہ، جو شدید بھی ہے، لمبی بھی مدت ہے۔ عقل مند وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، چاہے شروع میں ہی جیسے کہ نیک بندے ہوں گے، اور چاہے سزا بھگتنے کے بعد جیسے گنہگار مسلمان ہیں۔ آخرکار سب کو جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کا مالک بننا ہے۔ اس کے خلاف کفار، ان کا دائمی ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اگرچہ دنیا کی وہ چند روزہ راحت پر ہے نا مغرور ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں، جو ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو جو دھوکے کا سامان ہے، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا یا اس میں ناکامی پر رنج و غم میں مبتلا ہونا یہ زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ تو وقتی چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 187 میں ایک بہت بڑا جرم جو ہے اہل یہود یا یہودی علماء میں جو تھا، ہم بھی اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت کرے۔ علماء اہل کتاب کے دو جرم
دو گناہ اور ان کی سزا کا بیان ہے۔ ان کو اللہ کا حکم تھا کہ کتاب میں، توریت میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے بلا کمی بیشی کے بیان کریں اور کسی بھی حکم کو چھپائیں نہ، لیکن انہوں نے دنیاوی غرض، دنیاوی فائدے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اس وعدے کی پرواہ نہ کی، بہت سے احکام کو اللہ کے لوگوں سے چھپا لیا۔ اور دوسرا جو جرم ان کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ وہ نیک عمل تو کرتے ہیں نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، انہیں بڑھیا کہا جائے، اچھا کہا جائے، یعنی عمل نہیں ہے، عمل کے بغیر وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین اور احکام خدا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے حکام کو چھپانا، لوگوں سے مال وصول کرنے کے لیے، یعنی داد و دہش کے لیے چھپانا، اور بغیر کسی نیک عمل کے اس انتظار میں رہنا کہ لوگ ہماری تعریف کرے، ہے نا، یہ شرعاً مذموم ہے، کسی بھی طرح اس کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا کرنے والوں کا اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ اللہ ہماری بھی اس سے حفاظت فرمائے۔ جی آگے۔ ترجمہ: آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے اے بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمارے موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کے خواہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً ہم اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے ان کی جانب جو نازل ہوا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تفسیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش، خلقت، رات اور دن کے اختلاف میں یہ ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہاں عقل والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا آج عقل مند ہونے کی مدعی ہے، سب کہتے ہیں ہم ہی عقل مند ہیں،
کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں قرآن کریم نے عقل مندوں کی چند ایسی نشانیاں بتا دیں جس سے عقل کا صحیح معیار بھی سمجھ میں آ گیا، عقل مندوں کا کہ عقل مند کون لوگ ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان، کہ عقل والوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ رات دن آ رہے، اتنی زمین و آسمان کو، اس کے درمیان جتنی بھی رفعتیں، جتنی بھی پستیاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ نے پیدا کیا ہیں، اور اس میں اللہ کی نے جو یہ سب بنائی ہیں، اس میں اس کی قدرت کی عظیم الشان حکمت پوشیدہ ہے، اس کی کاریگری عظیم الشان ہے۔ پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی کرشمہ ہے، اللہ ہی کی قدرت کی کارسازی ہے۔ اور دوسرے وہ اسی بنا پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نشانی بتائی کہ عقل مندوں کی، جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ بتائی کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں یعنی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، خدا کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ لہذا تفکر، غور و فکر کرنا، یہ بھی جس طرح ہم دیکھیں اللہ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ غور و فکر سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں غور و فکر پر کافی قرآن نے توجہ دلائی ہے اور تاکید کی ہے، فورس دیا ہے، فلا تعقلون فلا تدبرون، جگہ جگہ تدبر اور عقل کا استعمال ہے کہ لوگ عقل سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے والے اور غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت، اللہ کو یاد کرنے والے ہر حالت میں یہی ہیں اولو الالباب۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس سورہ کی جو آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اس میں اللہ نے ایمان کو تین چیزوں کی وصیت اور نصیحت کی ہے۔ نمبر ایک صبر، دوسرے مصابرہ، اور تیسرے مرابطہ، اور چوتھی چیز ہے تقوی، جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ صبر کہتے ہیں نفس کو طبیعت کے خلاف آنے والی چیزوں پر جمائے رکھنا، اور مصابرت جو لفظ ہم نے دیکھا اس کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، اور مرابطہ کہتے ہیں کہ اسلامی، اس کے دو معنی ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے، جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا، اور دوسرے نماز جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے تقوی کی جو لازم ہے شرط لگا دی کہ اس کے بغیر جو ہے یہ تینوں چیزیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ایمان والوں کو مصائب پر صبر ہے نا، ثابت قدم رہنے کا، اور رابطوں اور لگے رہنے کا، یعنی یا تو اسلامی سرحد پہ اگر ہم محافظ بن کے کھڑے ہیں تو وہاں پہ لگے رہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور یاد رہے کہ ان سارے معاملات میں اپنے ذاتی اغراض، اپنے ذاتی مفاد نہ ہو، بلکہ سب اللہ کے لیے ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ سارے کام ہوں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو تقوی یہ ہمیں فلاح اور کامیابی کو پہنچائے گا۔ جی، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، جو مدنی سورہ ہے، اور اس میں 176 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو،
दो दो, तीन तीन या चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है। ये तुम्हारी मलकियत की लोंडी ये ज्यादा करीब है, क्या ऐसा करने से नाइंसाफ, या तुम्हारी मलकियत की लोंडी ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक तरफ पड़ने से बच जाओ। और औरतों को इसकी महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो इससे शौक से खुश होकर खा लो। बेअक्ल लोगों को अपना माल न दे दो, जिस माल को अल्लाह ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ और ओढ़ो, और उन्हें माकूलियत से नर्म बात कहो। और यतीमों को इनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो इन्हें इनके माल सौंप दो, और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चों में तबाह न करो। मालदारों को चाहे कि इनके माल से बचते रहे। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो तुम दस्तूर के मुताबिक वाजिबी तौर से खा ले। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफी है। माँ बाप और ख्वाहिश व अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप ख्वाहिश और अकारिब छोड़ मरे, खाओ माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाए तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो, और इनसे नरमी से बोलो। और चाहे कि वो इससे बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करे। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। तफसीर। जी, मैं चाहूँगा कि पारे तक तर्जुमा कर दें। आगे बढ़ूं? जी, पूरा कर दीजिए तर्जुमा पारे तक। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है, एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हो और दो से ज्यादा हो तो इन्हें माल मतरुका का 2/3 मिलेगा। और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का छठा हिस्सा है। ये हिस्सा इस वसीयत की तकमील के बाद है जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए कर्ज के बाद। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। तुम्हारी बेवियां जो कुछ छोड़ मरे और इनकी औलाद न हो तो आधो आधो आज तुम्हारा है। अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो, या कर्ज के बाद जो तरका तुम छोड़ जाओ, इसमें इनके लिए चौथाई है। अगर तुम्हारी औलाद न हो और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा, इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मीरास ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इनका बाप बेटा न हो और इसका एक भाई या एक बहन हो, तो इन दोनों में से एक का हिस्सा, हर एक का हिस्सा छठा है। और अगर इससे ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं। इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो, ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला है दाना बुर्दबार है। ये हद अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई है। जो अल्लाह ताला की और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा, इसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही है, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे
اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، ایسو ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے بھی پڑھو سر۔ جی جی، پارے کے ختم تک پڑھ دیجیے۔ جی، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لے انہیں اجازہ دو، اگر وہ توبہ اصلاح کر لے تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلدی اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی ہوئی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو کو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو، خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو؟ ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلیبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورۃ النساء، مدنی سورہ ہے، اور تقریباً جو ہے اس میں 177 آیتیں، 24 رکوع ہیں۔ دیکھیے اس سورہ میں ابھی تک تو جنگوں کے بارے میں تذکرہ تھا، اس پہ تبصرے تھے۔ اس سورہ کی جو شروعات ہے وہ تقوی سے کی گئی ہے، یا ایھا الناس اتقوا۔ اس سورہ میں حقوق العباد کا خصوصاً اللہ نے کافی زور دیا حقوق العباد پہ، جیسے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ضمناً سماج کے جو عموماً کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ وہ سماج چاہے وہ مکہ کا ہو، وہاں جس طرح عورتوں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور غریبوں پر، اور جس طرح صلہ رحمی کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں، ہم تفصیل سے جب تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں دیکھیں کہ رب العزت نے ان حقوق کی ادائیگی پر جو توجہ دلائی ہے، اس کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا۔ کیونکہ یہ جتنے بھی حقوق ہیں حقوق العباد، چاہے وہ بیوی کا حقوق ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، چاہے وہ یتیم کے حقوق ہوں، چاہے وہ خاندان کے غریب اور مسکین کے حقوق ہوں،
ان سارے حقوق کی ادائیگی پر اگر کوئی چیز انسان کو آمادہ کر سکتی ہے، ابھار سکتی ہے، تو صرف خوف خدا ہے۔ اس کے لیے کوئی عدالت، کوئی کورٹ اور کچہری، کوئی پولیس کا محکمہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عائلی قوانین ہیں، اور یہ اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے عنوان ہی اللہ نے باندھا کہ اے لوگو، اس پروردگار سے ڈرو، اور اسی کا خوف اور ڈر دل میں رکھ کر کے تمہارے اوپر جن کے حقوق، جن کمزوروں کے حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ بیوی کے ہوں، چاہے وہ یتیم بچوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ سماج میں جو دبے کچلے غریب غربا ہیں ان کے حقوق ہوں، ان کے حقوق ادا کرو اللہ کا خوف کھا کر، اللہ کا ڈر کھا کر۔ اللہ نے یہ توجہ دلائے۔ اب ان حقوق میں دیکھیں بہت سارے حقوق ہیں، وہ تفصیل سے آپ پڑھیں گے آگے چل کر کے۔ اللہ نے ایک آیت ہے جو تصور پیش کیا ہے کہ ذرا سا دیکھو، خصوصاً یتیموں کے سلسلے میں، یا جب تمہیں میراث ملتی ہے، میراث میں تمہیں حصہ ملتا ہے، میراث تمہارے میراث کا مال تمہیں ملتا ہے، اس وقت جب میراث بڑھتی ہے، تم خوش نصیب ہو کہ ایک مفت کا مال تمہارے ہاتھ میں لگا ہے، تو ایسے موقع پر جو غریب غربا تمہارے پاس آ جائیں، چاہے وہ پوتا ہو یا اور کوئی، کیونکہ پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، بہرحال ان کمزور طبقات کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ نے اس طرح ابھارا ایک تصور پیش کر کے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ذرا تصور کرو کہ یہ جو کمزور طبقات، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ سماج کے غریب غربا ہوں، جن کے حقوق کو دبانے کی تم کوشش کر رہے ہو، ذرا تصور کرو کہ تم نہیں ہو اور تمہارے بچے اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں، وہ غریب غربا گویا تمہارے بچے ہوں، تمہارے اپنے ہوں، ذرا تصور کرو تمہارے اوپر کیا بیتے گی۔ ایک طرح سے اللہ نے ان کو ایموشنل کیا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر تم اپنے پیچھے ایسے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر جاتے، تمہیں کتنا خدشہ، ڈر ہوتا، کیا ہوگا ہمارے بچوں کا، کیا ہوگا ہماری بیوی کا، کیا ہوگا ہمارے ہے نا ان کمزور رشتہ داروں کا۔ تو آج جب تمہارے سامنے اسی طرح کے لوگ کھڑے ہیں تو ان کے حقوق سے روگردانی کیوں؟ ڈرو اللہ سے، صحیح بات کرو، یتیم کا جو حق ہے پورا پورا دو، سماج کی جو کمزور ہیں ان کا پورا پورا حق ادا کرو، بیوی بچوں کا پورا حق ادا کرو، غریب مسکینوں کا پورا حق ادا کرو، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے اس وقت غریبوں کے اوپر، اس لیے اللہ نے اس طریقے سے انسانوں کو آمادہ کیا ہے حقوق کی ادائیگی پر۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر میراث کا تذکرہ ہے، میراث کس کو کتنا ملے گا، کیا وہ سب اللہ نے بانٹا اور بتایا ہے۔ جس طرح مرنے والے کے ترکے میں میراث مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ عموماً اس وقت بھی چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو تو مطلقاً میراث میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، انہیں حصے دار سمجھے، انہیں اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ میراث میں حصے دار بن سکے، یعنی ان کی اتنی ویلو ہی نہیں تھی۔ اور آج بھی دیکھیں میراث کا جو یہ قانون ہے، عموماً لوگ اس سے کافی غفلت میں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہم جیسے لوگ بھی بڑے غفلت میں ہیں کہ میراث کے حقوق، میراث میں جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے بہت وہی کمزور عورت ہی مظلوم بن جاتی ہے۔ چنانچہ عموماً ماں باپ کے انتقال کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد جو میراث جو ترکہ چھوٹتا ہے، بھائی سب بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ گول کر جاتے ہیں۔ عجیب قسم کا تصور ہے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی۔ آپ دیکھیں ایک چیز کہی جاتی ہے، میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا، لوگ یہ کہتے ہیں ہم بہن کے پاس گئے تھے اور بہن سے ہم نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو تمہارا بھی ابا جو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں تمہارا حصہ ہے، بتاؤ کیا کریں، تم لیتی ہو یا نہیں لیتی ہو؟
آپ دیکھیے جو جس چیز پر زمانے سے استحصال کیا جا رہا ہو جن کا، ان کے اندر اتنی جرات اور ہمت کہاں سے آ جائے گی وہ کہہ دیں گے نہیں ہم کو چاہیے. اور خصوصاً جب بھائی اتنا لاچاریت اور ایسے چہرے پر اور اپنی بول اور اپنی گفتگو میں اس طرح کی جو ہے لاچاری ظاہر کر کے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہن کس طرح آمادہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہماری بہن نے تو ہم کو معاف کر دیا. نہیں، معافی کا تصور ہی نہیں. بھئی ایک چیز ہماری ہے اور آپ کے پاس ہے، آپ نے مجھے اس پر قبضہ دیا ہی نہیں، میری ملکیت میں وہ چیز آئی نہیں، تو پھر معافی اور ہدیے کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا یا معاف کر دیا. بھئی وہ چیز ہماری ملکیت میں آتی، ہمارا اس پہ قبضہ ہوتا اور پھر میں آپ کو ہبہ کرتا، دیتا یا معاف کرتا تو تصور ہوتا معافی کا یا دینے کا. یہاں تو بہنوں کا حصہ ان کے قبضے میں دیا ہی نہیں گیا ہے نا، ان کے حوالے کیا ہی نہیں گیا اور پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے معاف کرا لیا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ سب جتنے بھی قوانین بیان ہوئے ہیں میراث وغیرہ کے، اللہ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کے لیے انعامات ہیں، اس کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں ہیں جہاں ہمیشہ رہے گا، جیسا ترجمہ پڑھا گیا اور کہا گیا. یہ بڑی کامیابی، فوز عظیم ہے. لیکن اس کے مقابل میں جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور یہ جو قانون اللہ نے بیان کیے ہیں رشتہ داروں کے، یتیموں کے، ہے نا، اور میراث کے، جن میں کمزور طبقات جو سماج کے ہیں، خواتین، عورتیں، بچے وغیرہ، یتیم وغیرہ، ان کے جو حصے ہیں، جو ان کی نافرمانی کرے گا اور ان قانون سے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان حدود کو پھلانگے گا، آگے بڑھے گا، اللہ کریں يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ڈالے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور رسوا کن ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. ذرا غور کریں اس آیت پہ ہم لوگ، خصوصاً میراث کے تعلق سے کس طرح ہم حق دبائے بیٹھے ہیں لوگوں کا. الغرض اللہ رب العزت نے آخر تک جو ہے، بہت آگے تک جو ہے اس سورے کا جو خاص مضمون یہی ہے کہ سماج میں جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ رب العزت نے زور دیا، اور بار بار تقویٰ کا لفظ استعمال کر کے انہیں آمادہ کیا ہے کہ یہی ایک ترغیب دی، یہی ایک چیز ڈر ہی ہے جو اللہ کا خوف ہی انہیں آمادہ کر سکتا ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں. اور پھر پارے کے آخر میں دیکھیں محرمات ہیں 15 جن سے نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی ہے، جو اس وقت جو ہے عرب کے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا، جہالت تھی، ہے نا. آج بھی کچھ جگہوں پہ ایسی جہالت ہو جاتی کہ لوگ 2 بہنوں سے نکاح کر لیتے ہیں، دونوں کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں. بہرحال ان محرمات کا تذکرہ ہے 15 کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. پیچھے جو ہو چکا، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ایسے گناہ کے کام نہ کیے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی، پوری امت کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. Very informative, and we thank for their efforts, and may Allah reward them abundantly for the work they have done. We have seen in the last surah, that is Surah Baqarah, Al-Baqarah, where Allah has appointed the Muslims as Ummatun Wasatun, a middle nation who will be a witness to the mankind, and the Rasul will be witness over us. In fact, the leadership of the mankind was transferred from the Bani Israel to the Muslim Ummah. In this surah, that is Ali Imran, in this para, Allah subhanahu wa ta'ala says, Kundum khayr ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. You are the best community that has been raised up for mankind. You enjoin right conduct and forbid indecency, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. See, there the middle nation leadership has been given. And here Allah confirms you are the best community that has been raised up for mankind, who will enjoin good and who will forbid evil. For this, Allah subhanahu wa ta'ala says certain conditions before that. The first one is like, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ye who believe, you observe your duty to Allah subhanahu wa ta'ala with right observance. Have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. That is due to Allah subhanahu wa ta'ala. And do not die except in the state of surrender, Muslimun. And then Allah says, وَتَعْصِمُوا حَبِلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Like, all of you have to hold fast onto the rope of Allah subhanahu wa ta'ala.
What is the rope of Allah subhanahu wa ta'ala? It is the Quran. You are supposed to hold fast onto the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and do not separate tafarruq. And Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to remember the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. When you were enemies, it is Allah subhanahu wa ta'ala who put love between your heart so that you became brothers. You were otherwise, was to be consumed by the fire. That is like when you are holding fast onto the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, that when you are holding fast onto the Quran, Allah actually puts love between your hearts, and that will not make you to separate. You see, it's a very, very important thing. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And that spring among you a nation who will invite to goodness. That means who will invite to the Quran, enjoin right and conduct and forbid indecency. They are the successful ones. Allah first, we are asked to hold fast onto the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and don't separate. Then we are asked actually to call the people to the Quran and enjoin good and enjoin kindness. And the next one is very, very important ayat. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَدُونَكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Let you not be like those who separated and disputed after the clear proofs had come to them. Such is an awful doom. They are the people who have been replaced by you. Who are they? They are the Bani Israel. They had the clear proof. They had an intellectual superiority. But they are replaced because actually they differed and they separated and they fought over each other. There were hundreds of groups among them. Allah is actually asking us not to be like them. And that is the most important thing. But if you see our ummah today, you find actually we are almost like them. That is why the favor of Allah might have gone away from us. That is why we find actually we are not that successful as it was before. Isn't it? It's a very important thing that we have to understand why there is ikhtilaf, why there is tafraq among our community. Now we have to find a solution for that. And Allah actually gives a solution. The beginning of the Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala talks about ulul albab, the men of understanding. Who are the men of understanding? The men of understanding are the people who says this whole Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala. This whole Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala. Their iman is perfect. They have the complete conviction, yaqeen, that this Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala. And we believe in the Quran. And they also say, make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Do not make our heart to stray after truth has come to us, and have mercy on us. And you are the Wahhab, the bestower. And we are also sure that you are the one who will assemble on the day of judgment. Then again, at the end of the surah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about ulul albab. Allah says, in the creation of the earth and the heaven and the alteration of the night and the day, there are signs for the people of understanding. They are the one who, while sitting, standing and reclining, remember Allah subhanahu wa ta'ala and reflect, tafakkur, on the creation of the earth and the heavens. And they will say, Subhanallah, you have, oh, glory to Allah, you have not created all this in vain, and save us from the agony of the hellfire. When you have this yaqeen, then you become a man of understanding. That means you are connected to the Quran. You actually do the, purpose what Prophet was sent actually, Amar arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaykum ayati. Allah has actually sent the Rasul who will read the book to you, who will actually purify you, who will teach you the law, and who will give you hikmah. Basically, intellectually, the Bani Israel had a lot of knowledge. Even now, there are people who have a lot of knowledge, but they suffer the aspect of arrogance. Basically, when you get a lot of knowledge, and when you want to be seen by men, when you believe in the name and fame of this world, when you are enamored by the shaitan, then arrogance develops. Then when arrogance develops, you are not actually seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyat al-nafs is a very important thing you have to purify so that you get hikmah. The knowledge will become wisdom only when your nafs is actually purified. Tazkiyat al-nafs. Then only you will actually become an ulul albab. Tazkiyat al-nafs, we have to make an effort. The effort is basically what actually we have seen. We have to
like remember Allah subhanahu wa ta'ala, do everything for seeking the pleasure of Allah. Ultimately, the purification is by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, don't actually think that you're pure. Purity is actually one which is given by Allah subhanahu wa ta'ala. You have to make the effort. And Allah subhanahu wa ta'ala, in the last para we have seen, whoever is given wisdom, they have been given much, isn't it? Again, that is a thing which will come from Allah subhanahu wa ta'ala by total surrender. So ulul albab, a man of understanding, is the one who actually strive to purify his nafs and who believe in the Quran, in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, who does everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and not for the sake of the dunya or actually being enamored by the shaitan's, waswas. He is the one who is successful. And such people, Allah put love, they come together and they are the one, Allah says, is the khair ummati, who will enjoy right, who will forbid evil.